नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, 3 साल का अरसा गुजर चुका। क्या खोया, क्या पाया, अवाम को क्या मिला, क्या ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी? जिस तरह बिलावल साहब ने एक प्रिडिक्ट किया है कि कब भी इंतखाबात हो सकते हैं इस मुल्क के अंदर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह पीडीएम को कहा कि मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं इन हाउस तब्दीली के लिए, चाहे पंजाब हो चाहे वफाकी हुकूमत के अंदर, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। और बैकडोर राब्ते हो रहे हैं पीडीएम की क़यादत के साथ। अब तो पीडीएम में 2 शख्सियात हमें नजर आ रही हैं, एक तो शहबाज शरीफ, दूसरे मौलाना फजल रहमान। लेकिन मौलाना फजल रहमान की सियासत सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हैं उनकी क़यादत, जो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं। सिंध के अंदर उनकी सियासत अलग नजर आ रही है और मुल्क के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। खान साहब ने सिंध की अवाम के साथ जो सबसे ज्यादा सुतेली मां का सुलूक किया है, कोई एक भी प्रोजेक्ट सिंध के अंदर नहीं है। वो कराची के अंदर आते हैं, कुछ घंटों के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सदर हैं सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। निसार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। उसी के साथ एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं और सोबिया अली साहिबा अपना शो करती हैं, आप देखते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। निसार साहब, ये जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह बिलावल साहब ने भी कहा किसी टाइम पे इंतखाबात हो सकते हैं, मुल्क के अंदर कारकर्दगी इसकी गवर्नमेंट की आपके सामने है, और पीडीएम एक दफा फिर बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? पीपुल्स पार्टी का मैं समझता हूं शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि हमें इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए, और इसी वजह से हमने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हम इस्तीफ़ाओं के खिलाफ हैं और वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगी, और इसलिए इन हाउस चेंज की कोशिश की जाए। एक हमारे दूसरे साथी जो पीडीएम में थे, उन्होंने कहा कि जी रेजिस्टेंस दिखाएं अवामी, और अवामी रेजिस्टेंस दिखाने के सवाल उठ गए। गुजरांवाला पर सवाल उठ गया, लाहौर पे सवाल उठ गया, और फिर लॉन्ग मार्च का डिले हो गया, या पोस्टपोन हो गया, या कैंसिल हो गया, तो वो रेजिस्टेंस पूरा नहीं हुआ। तो फिर हमने वही मौक़िफ़ दोहराते हुए फिर से ऑफर की कि यहाँ इस पाकिस्तान में ये ऐन जमहूरी अमल है कि हम नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें, चाहे वफाक में हो चाहे पंजाब में हो। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि पंजाब में पीएमएलएन जब इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो जीती थी पीटीआई से ज्यादा, पीटीआई कम थी, उसको मिला दिए गए लोग, इसलिए मेजॉरिटी बन गई, नहीं तो वैसे कम थी। नेशनल असेंबली में खुद पीटीआई की इतनी मेजॉरिटी नहीं थी, मेजर ग्रुप आ गया था, लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी, उसको भी वहां भी मिला दिए गए। तो वो कोई डाई हार्ड पीटीआई वाले नहीं थे, वक्ती तौर पर साथ मिल गए, हुकूमत में आ गए। इस चीज को भी शायद महसूस किया होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। लेकिन इन 3 साल कारकर्दगी के बाद, जबकि पीटीआई की जमातों ने कोशिश की कि बाई इलेक्शंस में खड़े हों, मुझे पता चला है कि 48 बाई इलेक्शंस हुई हैं पाकिस्तान में 3 सालों में, उसमें सिर्फ 4 जीती है पीटीआई, बाकी सब हारी है अपोजिशन के सामने, जो सुना है मैंने। जब ये कारकर्दगी हो, अवामी रद्द-ए-अमल, आपको खुद पता है कि अवामी रद्द-ए-अमल महंगाई और बेरोजगारी की वजह से क्या है। डॉलर फिर 165 तक जाने की बात कर रहा है। अब डॉलर भी इस तरह से, तो फिर एक्सपोर्ट तो वैसे भी नहीं हो रही, इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, पाकिस्तान फिर क्रंच में आ गया, पाकिस्तान फिर उसी इकोनॉमिक क्रंच में आ गया। ये सारी चीजें देखकर कोई भी तज्जिया कर सकता है कि इस मुल्क में जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद इलेक्शन हो, और किसी वक्त भी हो सकते हैं कि भाई माइंड चेंज हो, विजन चेंज हो, कोई डायरेक्शंस मिले, कोई आगे बात बढ़े। यहाँ तो अभी एक लिहाज से
اسٹیگننسی سی آ گئی ہے, وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ڈیولپمنٹ کا آپ نے خود ہی ذکر کیا, ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے سندھ کو تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ سندھ ہمارا ہی نہیں ہے, سندھ ہمارا ہی نہیں ہے, جیسے سندھ ملک کا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اس طرح طویل طاف الفاظ. جب پرائم منسٹر خود مختاری کے صوبائی خود مختاری کے خلاف ہو, جب پرائم منسٹر NFC ایوارڈ نہ دینے والا ہو, تو صوبے مطمئن کیسے رہیں گے؟ اور صوبے مطمئن نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے ان کی آواز اٹھے گی, آواز اٹھے گی تو ضرور ڈیمانڈ ہوگی. ڈیمانڈ کیا ہوگی کہ ہمیں کوئی دوسری سوچ چاہیے. تو اس طرح سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ جی اینی ٹائم الیکشن کے بارے میں سوچا جائے. سر پی ڈی ایم, آپ پی ڈی ایم میں تھے تو الیکشن بھی جیت رہے تھے, آپ کو بتا. جب آپ پی ڈی ایم سے الگ ہوئے تو سیالکوٹ میں الیکشن نون لیگ ہار گئی, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا. اب پی ڈی ایم کی حیثیت کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. دو شخصیات رہ گئی ہیں, ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایک شہباز شریف صاحبہ. مریم نواز صاحبہ بھی ہیں, شہباز شریف مریم نواز صاحبہ کی تک آپ کو پتا ہے. اس کو اس طرح سے نہ لو, پی ایم ایل این ہے. مریم صاحبہ نے کوئی پی ڈی ایم چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا اور شہباز شریف نے جوائن کرنے کا اعلان نہیں کیا. وہ ایک ہی پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے. صدر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, وہ نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ. لیکن ہوا انہوں نے خود نکالی, پی ڈی ایم نے اپنے اس ریزسٹنس کی ہوا انہوں نے خود نکالی. اچانک ایسی باتیں کر دی کہ جی استعفیٰ دو گے تو لانگ مارچ کریں گے. تک نہیں بنتی تھی, تک نہیں بنتی تھی. لوگ تیاریوں میں بیٹھے تھے, اور تیاریوں میں عوام کتنا کچھ برداشت کرتا. یہاں سے جانا, اپنے بلبوتے پہ جانا, وہاں بیٹھنا, دھرنا دینا, یہ عوامی جو سٹرگل ہے اس کے کتنا کچھ سوچا تھا ہم نے. کسی نے سوچا تھا لاجسٹکس کا, کسی نے سوچا تھا کہ کیا کیا ہونا پڑتا ہے. صحیح. لیکن تیار تھے, اور جتنے تیار تھے اس میں سے ہوا نکال دی. اب ہوا نکال دی تو پھر ظاہر ہے اس کو پھر اسی لیول پر پہنچنے کے لیے تو ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا. میڈم آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں 3 سال کا عرصہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آپ کے سامنے, کیا عوام نے کھویا, کیا پایا, کیا عوام کو ملا, امید تھی ایک اس گورنمنٹ سے, کیا کہیں گے؟ عوام نے تو میرے خیال میں میر صاحب ہمیشہ کھویا ہی ہے. شروع سے میں تو یہی دیکھتی آئی ہوں. اگر عوام نے کچھ پایا ہو تو عوام کی تقدیر جیسی ہم آج دیکھتے ہیں بالکل بھی ایسی نہیں ہو. عمران خان صاحب کے مینیفیسٹو کے اندر بڑی کلیئر یہ بات تھی, وہ تبدیلی کا, چینج کا نعرہ اٹھا کے آئے, لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا, اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ابھی تک جو پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم ایک سیاست دیکھتے آ رہے ہیں, ہر وقت جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ شاید اب ایک نیا سورج طلوع ہوگا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. عوام کے لیے وہی کل ہے, وہی سورج ہے جو روز نکل رہا ہے, کوئی چینجز نہیں آئی. آپ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کی ہم اوور آل 3 سال کی کارکردگی کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر دیکھیں تو کہیں پہ بھی خاطر خواہ ہمیں کوئی نہیں نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ مثبت کی طرف جاتی ہیں. بالکل مایوس کی ہے. آپ دیکھیں اب اگر معیشت کی اگر ہم بات کریں تو معیشت کے لیے ایک عام آدمی کی جو ڈیفینیشن ہے معیشت کی تعریف, وہ یہ ہے کہ اس کے گھر کی روزی روٹی کس طرح چل رہی ہے, کیا وہ جو ایک تنخواہ لے رہا ہے, ایک بجٹ جو اس کے گھر میں آ رہا ہے اس کے اندر وہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے رہا ہے, ایک عام ایک پراپر زندگی دے پا رہا ہے, بالکل بھی نہیں دے پا رہا. آپ باہر نکل کے دیکھیں کہ اس وقت آٹا, گھی, چینی, جو روزمرہ کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اور اس طرح کس طرح گزارا ہوگا. باتیں کی گئی پہلے کہ روزگار دیا جائے گا, یہ سب کچھ دیا جائے گا. تو بینگ اے میڈیا کا ہی بندہ اگر میں بات کروں تو اس وقت میڈیا کی ہی, میر صاحب آپ کو خود پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے سب سے پہلے آ کے کیا کیا. میڈیا کا جو بحران عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر آیا ہے, میرے خیال میں نے نہیں دیکھا ابھی تک جب سے اپنی اس 15 سالہ کیریئر کے اندر کہ اس طرح کا حال ہوا. میڈیا کے آپ اپنے اس وقت اسٹوڈیو کے اندر ہی کیمرہ مین سے پوچھیں گے تو وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی فری لینس جابس کر رہا ہوگا. بریک کا ٹائم ہوگا, میں بریک کے بعد آتا ہوں, ڈسکشنز کو آگے بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر پی ٹی آئی کا مستقبل سندھ کے اندر ایک واقعہ آیا, پیش ہوا ہے, اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ سے پوائنٹ آف ویو لے لوں. ارباب رحیم کے اوپر کچھ لوگوں نے جو ہے نا بہت ہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کے پیچھے تھی, کیا تھا. آپ پریزیڈنٹ ہیں, سینئر رہنما ہیں, تھوڑا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کلیریفائی کریں. دیکھیں صاحب, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, میں اس چیز کے قائل نہیں ہوں, پارٹی اس کی قائل نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ارباب صاحب کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں سندھ کے لوگوں کی.
اس کی زبان نے کچھ اثر دکھایا. ابھی بھی ٹنڈو محمد خان شاہد صاحب گئے تھے تعزیت پر, اور اس کے بعد شاید پریس کلب گئے تھے. اب پریس کلب میں انہوں نے کچھ باتیں ضرور کی ہوں گی, اور تنقید کا نشانہ تو ان کو پیپل پارٹی کو ہی بنانا ہے. یہ شاید لوگوں کو پتہ چلی, ہم نے کوئی کسی نے ارینج اس طرح سے نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے ہو, لیکن میں اپنی تنظیم کے دوستوں کو بھی ہدایت کر چکا ہوں کہ ایسی چیزیں نہ کرو. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس میں انوالو نہیں تھے, عوامی رد عمل تھا. اور میں ذاتی طور پر تو آپ کو یاد کرواؤں کہ جب اسمبلی میں کوئی بدمزگی ہوئی تھی, یاد ہے مجھے سر, 2008 والی الیکشن میں, 2007 والی الیکشن میں جب اسمبلی بدمزگی ہوئی تھی, تو میں نے جا کے ارباب صاحب کو بچایا تھا. میں نے روکا تھا لوگوں کو کہ ایسی بدتمیزی نہیں کرو. ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دوست آئندہ اس کا خیال بھی رکھیں گے. ایک چیز یہ سر, دوسری چیز کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل, ایک تو سندھ کے اندر, ایک تو یہ چیز, اور دوسرا جی ڈی اے بھی ہے, تیسرا یہاں مختلف اتحاد بنائے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. پی ڈی ایم میں آپ کے ساتھ, یہاں آپ کے خلاف اتحاد, یہ بات سمجھ میں میں گزارش کروں کہ پی ٹی آئی میں تو ہم نے توقع کرنی چھوڑ دی ہے. تازہ حملہ, آپ کو پتا ہے جب پاکستان بنا تھا اور یہاں ہندو چلے گئے تھے اپنے ملک, یہاں پر جو لوکل آبادی تھی ان پر پابندی لگائی تھی کہ 3 سال تک ان کی چھوڑی املاک خرید نہیں سکتے ہو. یاد ہے؟ اب اتنے سالوں کے بعد اب آئی ہے بنگالیوں کی ملکیت. قانون آئین میں لکھا ہوا آرٹیکل 172 کا سب آرٹیکل 1, کوئی ایسی ملکیت جس کا کوئی اونر نہ ہو وہ صوبے کی حکومت کی پراپرٹی ہے. یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اگر صوبے کی ملکیت ہے تو پھر صوبے کو کیوں نہیں اس بیچ میں ڈالا گیا؟ اور پھر وفاق نے کمیٹی کیوں بنائی جہاں صوبے میں ہر چیز جو یہاں موجود ہے اس میں صوبے کا کلیم ہوتا ہے نا؟ اسی طرح سے املاک پر بھی ہے. اب یہ اچانک نئی بات شروع کر دی جس میں مجھے نہیں معلوم خد و خال کیا ہوں گے, کتنی ملکیت ہے, کس کو ملے گی, لوکل سے کیا مانا ہے, اس کے کوئی خد و خال ہیں یا نہیں ہے. یہاں تو بے گھر لوگ تو بہت ہیں, بے گھر لوگ تو بہت ہیں جن کو چاہیے چھت. کوئی خد و خال نہیں, لیکن سازش. سر یہ مداخلت ہے. کیوں نہیں, اس کو اور کیا کہوں گا. سر ایک اسٹریٹجی کمیٹی بنی, آپ کو پتا ہے, وفاق نے کہا کہ ہم ایکشن پلان بنا رہے ہیں, وفاقی اداروں سے ہم کام لیں گے سندھ کے اندر. جیسے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا سندھ کے امور کا, جیسے ارباب رحیم صاحب کو. یہ ساری سازشیں اور مداخلت ہے. سر جی, سندھ کے امور پر اسپیشل اسسٹنٹ بنانا اگر قانونی طور پر, آئینی طور پر جائز تھا تو پھر اس کو یہ نہ کہتے کہ ہم تمہیں تنخواہ نہیں دیں گے. سر گورنر تو آلریڈی ہے وفاق کا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ جی یہ آنرری پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, گورنر ویسے ہی ہے وفاق کا نمائندہ, جو ہوتا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ جو ڈالی گئی ہے, مہربانی فرمائیے, انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہے ایکچولی. حلیم عادل شیخ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک اور آ گیا, وہ سندھ کا صدر ہوتے ہوئے, لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہوئے, الیکٹڈ ایم پی ہوئے, ایک نان الیکٹڈ اس کے اوپر تھوپا گیا ہے, جس کی ماضی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. آج بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے پسندیدہ اگر لیڈر ہے تو جنرل مشرف ہے اور عمران ہے. میں اس پہ کیا بولوں, یہ سندھ والے کیا جانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو, یہ ان لوگوں کو نہیں جانتے جنہوں نے زیادتیاں کی, جتنی بدزبانی استعمال کی. اپنی جگہ پہ اس کو خیال اپنا رکھنا چاہیے. اور پھر توقع کیا کریں پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے, میں مانگ رہا ہوں نا, میں مانگ رہا ہوں, سالوں سے مانگ رہا ہوں, مجھے این ایف سی ایوارڈ دو. کیوں نہیں دے رہے؟ میں دیتا ہوں نا پیسے, سندھ دیتی ہے نا پیسے, 70% ہو, 60% ہو, 50% جو بھی ہے, ہم پول میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا. 2015 میں آنا چاہیے تھا, 2021 ہے. چلو 2015 میں پی ایم ایل این تھی, لیکن آپ 2018 سے تو ہو نا.
تو پھر کیوں نہیں؟ ابھی تم NFC کو نہیں دے رہے ہو، جو غلط مردم شماری ہوئی ہے، جس پر ہمیں شک ہے، جس پہ ہمیں آبزرویشن ہے، اس کے لیے تم کہتے ہو کہ جی میں 5 سال میں کرا لوں گا، جو کہ 10 سال میں ہونی ہوتی ہے۔ جو 10 سال میں مردم شماری ہونی ہوتی ہے اس کو تم 5 سال کے بعد کرانے کو تیار ہو، جو 5 سال میں NFC ملے اس کو تم 10 سال بھی نہ دو، تو کیا توقع کریں پی ٹی آئی سے؟ میڈم کیا توقعات کریں؟ سندھ کے اندر مستقبل پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر سکتی ہے آسانی سے؟ مجھے اوور آل بہت کوئی روشن مستقبل نہیں رکھتا، اور سندھ کے اندر تو دیکھیں ایک کلچر ہے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد نے جو سوچا، کیونکہ ہم اپنی سوچ کا تو استعمال نہیں کرتے، اور یہاں پہ ایک روایت ہے کہ آپ نے شروع سے پیپلز پارٹی کا ہی سندھ میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ووٹ کوئی اور یہاں سے نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے پرسنلی ایسے لگتا ہے۔ بٹ اوور آل اگر میں سندھ گورنمنٹ کی انالیسس کروں ان 3 سال کے اندر، تو اگر کووڈ ہی کے اس کو دیکھا جائے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو دیکھا جائے، تو کووڈ کو بڑی اچھی طرح سندھ گورنمنٹ نے کنٹرول بھی کیا، یہ ساری چیزیں، تو آئی تھنک میرے خیال میں فیوچر شاید سندھ گورنمنٹ کا اچھا ہی ہو یہاں پر۔ ایک چیز معذرت کے ساتھ، محترمہ نے کچھ کہہ دیا کہ جی سندھ پیپلز پارٹی سارے ملک کے لیے ہے، جی جی جی، وہ گلگت میں بھی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی ہے تو چاروں صوبوں میں بھی ہے۔ یہ آپ آ جائیں، پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیا الیکشن فیئر ہیں؟ کیا الیکشن پر کوئی سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ کیا انٹرنیشنل آبزرور نے کچھ کمنٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب یہ سارے کمنٹ ہوں تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے صرف سندھ کا لفظ استعمال کرنے پر میں گستاخی معاف۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ بیٹھے ہیں، آپ کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جعلی مینڈیٹ سے آئے نا، آپ کہتے ہیں؟ میں تو تھوڑا سا سوال کر لیتا ہوں، پھر دوسرا، جعلی مینڈیٹ سے ہیں؟ جی ہاں نہ کریں نا سر، جعلی مینڈیٹ سے؟ یہ آدھا سوال ہے آپ کا۔ جعلی مینڈیٹ سے آئے؟ میں نے ہمیشہ الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے، آپ گھما رہے ہیں؟ میں گھما نہیں رہا، میں بات سیدھی کر رہا ہوں، جس پر ہمیں اعتبار ہے ادارے پر، اعتبار جس پہ کرنا چاہیے، اس نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا؟ کس کے کہنے پہ دیا؟ RTS سسٹم، دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب بیٹھ کے الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کر رہا ہے، لیکن RTS سسٹم فیل ہو گیا، RTS سسٹم فیل ہو گیا، لیکن الیکٹرانک سسٹم کے سوا کچھ بات ہی نہیں ہے۔ کوئی تک بنتی ہے نا، کیا اتنے بڑے آدمی ہو گئے کہ کل کی بات کو بھول جانے کی عادت پڑ گئی ان کو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا سوال ہے الیکشن پر، یا تو کہتے نہیں اور کہتے تو کر کے دکھاتے۔ ہمیں شروع سے یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ امیڈیٹلی ملے۔ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پاکستان بنایا تھا، ہم انگریزی پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن ملک کی محبت کرتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں تو بھی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ووٹ دینے جاتے ہیں، پتہ بھی چلتا ہے کبھی ووٹ الیکشنز کو یا ہاؤس کو کبھی 2 سال میں توڑا جاتا تھا، کبھی 1.5 سال میں توڑا جاتا تھا، کبھی 3 سال میں توڑا جاتا تھا، لیکن پھر بھی جاتے تھے ہم ووٹ دینے کے لیے، اور ابھی بھی جا رہے ہیں۔ تو سر یہاں پہ بہت عزت کے ساتھ آپ سینئر سیاستدان ہیں، میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنے سوال؟ ہاں سوال کریں، ہاں سوال۔ میں یہاں پہ ایز پاکستانی آپ سے جسٹ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی بھی تو اپنے اتنا عرصہ اقتدار میں رہی ہے سب کچھ، لیکن ہر بار ہر جماعت جو ہے وہ بیان بازی کا سلسلہ کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، مطلب ہم شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے شولڈرز کے اوپر نہیں سر، تو جواب سن لیں۔ 18ویں ترمیم میں فیصلہ کیا گیا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کا چیئرمین جو مقرر کیا جائے گا وہ کنسنسس حکومت اور اپوزیشن کے لیڈر کے بیچ میں، الیکشن کمشنر ہونا چاہیے، وہ سیدھا گورنمنٹ کی نامنی نہ ہو، اپوائنٹی نہ ہو، لیکن وہاں دونوں اپوزیشن اینڈ ٹریجری مل کر کنسنسس بنا کے کسی پر رہے۔ تو اب ہم امید کریں کہ پیپلز پارٹی آئندہ جب اقتدار میں، ایک سیکنڈ سر، پہلی الیکشن 2008 میں ہوئی، لیکن 2013 میں کون سا تھا چیف الیکشن کمشنر؟ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم، جس کو استعفیٰ دینا پڑا کہ میں الیکشن کمیشن پہ کنٹرول نہیں کر پایا۔
दिया था कि नहीं दिया? सही। कंट्रोल नहीं कर पाया। और क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया? कौन उसके आड़े आ रहा था? कौम के सामने किसी ने बताया नहीं। आप बता दें सर। मैं कह रहा हूं ना, पूछ रहा हूं ना, मैं तो नहीं सर, मैं तो वोटर हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना सर, आप लीडर हैं पार्टी के सर, प्रेसिडेंट हैं सर आप पार्टी का वास्ता है, बात सुनो। सर कभी तो किसी को बोलना पड़ेगा। प्लीज, चीफ जस्टिस जिसका कोई काम नहीं था, जिसने सिर्फ जजेस को दिया था अख्तियार के रिटर्निंग ऑफिसर हो जाओ, उसका क्या काम था कि एक पोलिंग स्टेशन में जाके बैठे? हाँ सही कह रहे हैं आप। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार, वो जाके पोलिंग स्टेशन में क्यों बैठा? सही, ठीक है। मैं वो भी सवालिया हो गया ना, वो भी बात सवालिया हो गई। ठीक है, सवालिया होगा सर। चेयरमैन नेब आप लाए कंसेंसस के साथ, चेयरमैन नेब के ऊपर भी आपका एतमाद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर? चेयरमैन नेब तो कंसेंसस के साथ आया था। इलेक्शन कमिश्नर भी आता है, हम इलेक्शन कमिश्नर भी तो अटैक कर रहे हैं ना सर। हम जब इलेक्शन कमिश्नर पर अटैक कर रहे हैं तो नैब पर भी अटैक हो जाती है। अगर हमसे नहीं होती तो कोर्ट कर देती। सर जब बंदा आपका नहीं रहता तो फिर आपका एतमाद नहीं रहता। ऐसे नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं सर। ऐसे नहीं, बात पूरा सुनो। हाँ सुना है सर। बात सुने, ये सुप्रीम जुडिशरी में हर एक एतमाद करता है। उसके पता नहीं कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं ऑब्जर्वेशन की नैब के चेयरमैन पर, और वो खुद नैब का चेयरमैन कभी कभी कहता है कि जी मैं अपने आप को पेश करूंगा। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। कहां से शुरू करोगे? तुमने हमले किए कि जिसने पाकिस्तान बनाया था उसने पाकिस्तान को कमजोर किए। मैं आया हूं मुल्क को एक मजबूत हुकूमत देने वाला। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया। 40 साल अवाम से कटी हुई हुकूमत, और हम आए तो कभी 1.5 साल, कभी 2-2.5 साल, कभी 3 साल, 10। आपने अपनी 5 साल इक़्तिदार पूरा भी किया है, बड़ा अच्छा है। मैं जवाब देने के जवाब देने देंगी या आप अपनी? आप मेरे सारे प्लानिंग को स्कटल करो और फिर कसूरवार भी उनको कहो। खुद जानबूझकर पाप मिटाओ और कसूरवार भी उनको करो, हमला करो। आपको पता है कि इस मुल्क में वोट देना एक हक नहीं था। 1947 से लेकर 1970 तक वोट देने का हर आदमी को हक नहीं था। आप फिर भी हम पर हमला करते हो। सर फिर किसको कहे पाकिस्तानी अवाम? अगर पॉलिटिशियंस को नहीं कहे, मतलब अगर अभी मैं आपकी बात से जो मैंने नतीजा अखज़ किया, आपने अपनी बात का आगाज यहाँ से ये किया कि हम अगर पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली हम आमिराना हुकूमत को प्रोटेक्ट करें। नो, पाकिस्तानी अवाम कभी भी नहीं। मेरा सवाल है सर, पहली बात ये कि आप कह रहे हैं सियासतदानों को टारगेट करें। जनरल परवेज मुशर्रफ हो, जियाउल हक हो, इनके साथ आपके सियासतदानी तो थे। एक बात है, जब कोई फौजी हुकूमत आती थी दरवाजा कौन खटखटाता था उनको लेने के लिए? मुसीबत ये सियासतदानी तो होते थे। ये है कि हमारी कोई हाफिजा कमजोर हो गया है। हाफिजा कमजोर, जो आज बैठे हुए हैं वो भी तो किसी सीटी का इंतजार कर रहे थे। हाँ ना, किसी उंगली का इंतजार कर रहे थे। जियाउल हक ने क्या कहा था? सीटी बजाता हूं तो ये सियासतदान दुम हिलाते हुए आते हैं ना, कहा था। हाँ। उनका हशर क्या हुआ? 4 साल 5 साल वजारतें, अवाम में कहां खड़े हो रहे? बात वो करो, अवाम की हैसियत को मानो, उनके हक को मानो। ये अवाम ही है जो हमें डायरेक्शन देंगे कि ये करो तो हमारा कुछ अच्छा होगा, ये करो तो हमारा भला होगा। उंगली के इशारे का इंतजार करोगे तो अवाम से कटे रहोगे। जबरदस्त बात निसार साहब आपने की। आप पीपल्स पार्टी की मजबूरी इक्तदार नहीं रहा, अवाम और जमहूरियत रही। कौन सी मजबूरी थी जरदारी साहब के दौर में जिसको कहा कातिल लीग और इक्तदार में उसको बिठाया? हमारा एक और साथी हुकूमत में होते हुए छोड़ रहा था। हमने 5 साल भी पूरे करने थे।
کیونکہ ہم نے یہ ٹھانی تھی کہ ہاں پیپلز پارٹی کے ورکروں میں اتنا دم خم ہے کہ پارلیمانی نظام کو ہم کنٹینیو کر کے دکھائیں گے. 5 سال میں ہمیں کانفیڈنس ملے گا, ہم 5 سال کے بعد پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کریں گے. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اپنے رنگ دکھا رہی تھی, ہماری میجورٹی اتنی نہیں تھی. اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ہم نے کیا تھا. 5 سال اقتدار تو پورا کیا, بی بی کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے, پیپلز پارٹی سندھ تک بھی محدود ہو گئی, کیا نقصان کا سودا نہیں تھا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا کسی اور صوبے میں وہ کارکردگی نہ دکھانا, یہ 1988 میں بھی ہوا تھا. ضیاءاللہ کے 10 سالہ دور کے بعد ملک کو الیکشن کا موقع ملا, لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی میجورٹی حاصل نہیں کر سکی. پھر 90 میں بھی, پھر 93 میں بھی, پھر 97 میں بھی, پھر 2001 میں بھی, 2 میں بھی, اور پھر اسی طرح سے 8 میں بھی, اور 13 میں بھی, اور 18 میں بھی. بھٹو صاحب کے زمانے میں صرف پنجاب میں میجورٹی تھی, اور اس کے بعد میجورٹی نہیں ملی. اوور دی ایئرز کون حکومتوں میں تھے, کس نے کیا کام کیا, کس نے کس طرح سے آگے بڑھے نہیں بڑھے, ہمیں محنت کی ضرورت بہت ہے. اللہ کرے گا کہ محنت کریں گے ہم, اور کچھ نہ کچھ اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوں گے. سر, ایک عوام کا سوال ہے, پبلک کا سوال ہے, انہوں نے کیا ہے, میں آپ سے پوچھ لوں, انہوں نے کیا ہے کہ پریزیڈنٹ آپ سندھ بیٹھے ہوئے کر لیں. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب کی سیاست کو دیکھ کر یہ سوال ہم کر رہے ہیں کہ جو ان کی سیاست لگ رہی ہے, کیا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھٹو صاحب کے جان نشین ہیں یا آصف زرداری صاحب کے جان نشین ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب خود بھٹو صاحب کے ورکر ہیں. جان نشین کس کے ہیں بلاول بھٹو؟ بھٹو صاحب کے جان نشین ہیں یا زرداری صاحب کے؟ بینی صاحبہ نے اپنی وصیت میں کچھ کہا تھا, اس وصیت کو نہ مانتے ہوئے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ہونا چاہیے, میں اس کا ہیلپر ہوں گا. لیگسی اگر کہہ رہے ہو لیگسی, تو بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر, بھٹو صاحب کے بعد نصرت بھٹو صاحبہ بیگم صاحبہ, اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر. اور پھر بے نظیر صاحبہ نے ہاں یہ کہا تھا کہ پارٹی کے مسئلوں کو بچانے کے لیے میں یہ نامنیٹ کرنا چاہتی ہوں اس وصیت میں, جس کو سب نے سنا تھا. طرز سیاست کیسی ہے, طرز سیاست کیسی ہے؟ ٹھیک ہے, ہوگی, لیکن اس ملک میں وہ سیاسی نظام اگر مضبوط کیا جائے تو بڑا اچھا ہوگا, اور اس کی مضبوطی کے لیے وہ حالات میسر ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں. نہیں میڈم, آپ کیا کہیں گی جس طرح نون لیگ نے زبان استعمال کی اداروں کے لیے, بڑی خطرناک, پیپلز پارٹی نے کبھی زندگی میں ایسی نہیں کی, کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی نے جہاں تک ہے آج تک مفاہمتی پالیسی کا رویہ جو ہے وہ اپنا کے رکھا ہے اپنے 5 سالہ دور اقتدار کے اندر بھی. اور جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نثار کھوڑو صاحب بھی اس وقت اسی طرز پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں. اتنی دیر سے مجھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے, لیکن ابھی میں ان کی سب سے پہلے ابھی انہوں نے کہا کہ 2 باتیں کہی انہوں نے, کہ ایک تو یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جب آمرانہ حکومت, اس کو تو میں سائٹ پہ رکھوں گی, بٹ ایٹ دا اینڈ آپ نے کہا کہ آپ لوگ مان رہے ہیں سیاستدان کہ ہم لوگ غلطی پر ہیں. میں آپ نے بھی کہا تو میں جو آمریت کے ساتھ تھے, آمریت کے ساتھ ان کو تو غلطی ہے نا, وہ تو غلطی, عامر دور کو کون کرے گا؟ کہ اوور آل اگر ہمارے سیاستدان کل 14 اگست منانے جا رہے ہیں میر صاحب, ہم اگر ہمارے سیاستدان اسی عہد کو لے کر چلیں کہ فائنلی اب ایک اور 14 اگست ہمارے سر پہ کھڑا ہے, ہر سال ہم ایک پینڈورا باکس لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ, کب ایک اچھا روشن جمہوریت و سسٹم ہو ہمارے پاس. بڑی مہربانی نثار صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر
اندر جمہوریت ہو, سسٹم ہو, پارلیمنٹ ہو, حقیقی جمہوریت ہو, ووٹ سے کوئی بھی حکومت آئے اور جائے, کوئی بھی سلیکٹڈ نہ ہو, الیکٹڈ ہو, سسٹم ہو. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.